अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने विज़िट किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो बाजौड़ में जो JUI के एक इवेंट पे जो धमाका हुआ था उसकी ताज़ियत के लिए गए थे। उनके साथ उनके दोस्त अहबाब भी थे, और ये अभी रात को आज वो मिलने गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास। और बड़ी वजह यही थी जो बाजौड़ में ब्लास्ट हुआ था, और बताया गया था कि उनकी जो शहादतों का जो नंबर है वो 60 से ज़्यादा हो चुका हुआ था, और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने पहली जो है एक तफसीली ब्रीफिंग ली जो की इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थी, और उसमें उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो माशी सूरत हाल पर उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग ली कि एक्चुअल है क्या, सूरत हाल क्या है। और यकीनन अनवारुल हक काकड़ साहब, क्योंकि वो ख़ुद एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको आइडिया है कि आम आदमी इस वक्त कितनी परेशानियों में जो है वो घिरा हुआ है महंगाई से की वजह से और दीगर जो इस वक्त सूरत हाल है, तो प्रेफरेंस जो है उनकी माशी पॉलिसियों के हवाले से है कि जी उसमें एक तो तसलसल कायम रहेगा, और अगर तसलसल रहेगा तो IMF की कंडीशनैलिटीज़ मस्ट हैं, और उसके तहत आपको जो जितने भी इक़दाम आने वाले दिनों में करने पड़ेंगे वो शायद आवाम के लिए मज़ीद बोझ का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा है कि जी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, और स्पेशली जो टैक्स एवेडर्स हैं उनको जो है सख्ती से निपटा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। केयर टेकर कैबिनेट के हवाले से भी मशावरती अमल चल रहा है, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। हमारे आज स्टूडियो में गेस्ट हैं, उनका तारुफ भी करवाऊंगा। उनका नाम भी केयर टेकर मिनिस्टर के लिए बड़ी घूम रहा है, तो वो भी एक इशू है। दूसरा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम केयर टेकर गवर्नमेंट्स को कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है, और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है तमाम पॉलिटिशियंस को और तमाम सियासी जमातों को, जिसके तहत जो उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं वो भी काफ़ी सारी लंबी चौड़ी डायरेक्शंस हैं कि पोस्टर ट्रांसफर्स नहीं होंगे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, और ये अगर सब कुछ करने की ज़रूरत होगी तो वो जो है वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके या उनको इत्ला करके कि कितना ज़रूरी है वो करना पड़ेगा उनको। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट स्कीम्स भी, नई स्कीम्स अनाउंस नहीं की जाएंगी, और जो जारी स्कीम्स हैं जिनमें वो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो होंगी, और जो फंड्स प्रोवाइड किए गए थे गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को, वो भी फ्रीज़ कर दिए गए हैं। और डे टू डे सिर्फ अपने बिजनेस करेगी, लेकिन फिर जो इस दफ़ा अभी इलेक्शंस एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हुई है कि वो बायलैटरल और ट्रायलैटरल एग्रीमेंट्स कर सकेंगे, वो भी वो कर सकेंगे, लेकिन उसकी भी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को बतानी पड़ेंगी। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अहम इजलास इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, जिसका एजेंडा से एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो है डीलिमिटेशन ऑफ नेशनल/प्रोविंशियल असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड अलाइड मैटर्स। तो कल पहली मीटिंग होने जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से क्या डीलिमिटेशन होगी या नहीं होगी। रज़ा रब्बानी साहब ने एक प्रेस रिलीज आज जारी की है, जिसमें उन्होंने खदशात का इजहार कर दिया है कि इंतखाबात इतने दिन हो गए हैं, इंतखाबात के हवाले से अभी तक कोई डेट नहीं आई, हालांकि केयर टेकर सेटअप्स भी आ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ये शक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। और आखिर में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि जब तक हमें 100% श्योरिटी नहीं होगी कि कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क जब होगा तो तब मियाँ साहब आएंगे। अगले रोज़ हम सुन रहे थे एक और साबिक वफाकी वज़ीर PMLN के, वो कह रहे थे कि
میاں نواز شریف صاحب سپٹمبر میں آ ہی جائیں گے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں میجر خرم حمید خان روکڑی صاحب, اسپوکس پرسن ہیں, ممبر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے, اور ان کا نام بھی بہت سرکولیٹ ہو رہا ہے کیئر ٹیکر کیبنٹ کے لیے, فیڈرل کیئر ٹیکر کیبنٹ کے لیے. ان سے بھی یہ پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت مجاہد بریلوی صاحب, سینئر اینالسٹ جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. روکڑی صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا. ڈیٹس کے حوالے سے آج بڑی ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا. آنریبل چیف جسٹس صاحب جو کیس سن رہے تھے ایک شکارپور کی حلقوں کے حوالے سے, اس میں انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ جناب انتخابات کب کرا رہے ہیں, تو اس پہ جو ان کے جو ڈی جی لا تھے الیکشن کمیشن, انہوں نے بہت ہی کیجول انداز میں یوں کر کے دکھا دیا کہ جی, اور خاموش رہے. جس پر چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یعنی اب بھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی, تو الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات طے کرے. ایک تو یہ بتائیں کہ کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا. خدشات اب زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ انتخابات شاید 4 سے 6 مہینے میں بھی ہوتے نہیں نظر آ رہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی, خدشات کو بڑھنا نہیں چاہیے. کیونکہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کی ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی, ان تمام کو اصل حیثیت کا, حالات کا, واقعات کا مکمل ادراک ہے. اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے اور اس کو امپاور کیا اور اس کو اور زیادہ مضبوط کیا. صحیح. تو الیکشن کمیشن بہترین فورم ہے نہ صرف انتخاب کرانے کے لیے بلکہ حالات کو جانتے ہوئے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا, جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا حل نکالنا, اور مکمل طریقے سے ایک ایسے گراؤنڈز کے اوپر لے کے آنا جس میں تمام پارٹیز کو کوئی ایشو نہ ہو, اور ایک ایسا پلینگ فیلڈ ہو جس میں بغیر مسائل کے ایک صاف شفاف الیکشن ہو. اس چیز کا ادراک تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی ہے اور تمام کو بھی ہے. تو اس لیے میں اس کو کہ اشکالات ہیں یا ایسی چیزیں, میں اس کو رول آؤٹ کروں گا. ہاں, انڈیویجولی کوئی شخص ہو سکتا ہے اس کے اپنے ذہن کے اندر کوئی چیز آئی ہوئی ہو, لیکن وہ انڈیویجول بھی پارٹیز کی لیڈرشپ کا پابند ہے. اگر پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی ایک چیز کے اوپر ایک سٹینڈ لے رہی ہے تو اس سٹینڈ کو زیادہ اہمیت دی جائے گی نسبتاً کسی بھی ایک شخص کی ذاتی رائے کو, میں یہ کہوں گا. جی, رضا ربانی صاحب نے جو پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے اس کی وجہ سے بھی زیادہ مطلب ہو رہا ہے کہ جی بیسکلی تو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے ود ان 90 days, لیکن الیکشن کمیشن بھی یہ مانتا ہے کہ 90 days میں ہونے ہیں انتخابات, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی جب نئی جو ہے مردم شماری وہ نوٹیفائی ہو جائے تو مینڈیٹری ہو جاتی ہے ڈی لمیٹیشن کرنا, تو اس کے لیے اب کل اجلاس بھی ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو لگتا ہے کہ اب آئی پی پی کی کیا پوزیشن ہے کہ انتخابات چاہے جب بھی ہوں, چاہے تاخیر بھی ہو جائے, لیکن ملک کے حالات جو ہیں وہ بالکل سازگار ہونے چاہیے. سر, آئی پی پی کی پوزیشن بھی وہی ہے جو باقی پارٹیز کی ہے. باقی پارٹی آئین کے تحت جی ہاں, اب آئی پی پی کی پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام ہے الیکشن کرانا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ڈیسیجن لے گا, جس طریقے سے لے گا, آئی پی پی اس کو فالو کرے گی. یہ آئی پی پی کا کلیئر سٹینس, اور یہ باقیوں کا بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی سٹینس یا جو مجموعی سٹینس ہے وہ یہی ہے. اور یہ جو الیکشن, یہ انہوں نے جو پارلیمان سے الیکشن کمیشن کو پاورز دیں, وہ اسی لیے جو نہ جی اس کو بھی الیکشن کمیشن کو بھی دی, اور کیئر ٹیکر کو تو علیحدہ ہے نا, کیئر ٹیکر کو تو علیحدہ پاس دی. الیکشن کمیشن کو جو پاورفل کیا وہ بھی پارلیمان نے کیا اور ان تمام جماعتوں نے کیا, اور اچھا کیا. آپ نے بتایا نہیں, آپ کا نام بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھگو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اعزاز, میں ابھی کسی نے پوچھا, میں نے کہا میرے لیے اعزاز کی بات ہے
ایک بحران یا کرائسس کے وقت یا ملک جس وقت مسائل کا شکار ہوں اور اس میں اگر مجھے ذمہ داری ملے، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میں اللہ کا شکر بھی ادا آپ کو کروں گا. ذاتی طور پر کوئی انٹیمیشن ہوئی ہے کہ سر یہ آپ سے بڑھ کے ذاتی انٹیمیشنز کوئی ہیں پاکستان کے اندر؟ صحیح. آپ سب سے بڑی ذاتی نثار کھوڑو صاحب، رضا ربانی صاحب کی پریس ریلیز جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہتی ہے کہ the clock is ticking on اور 90 days is mandatory. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ yes we agree but the point is کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز کا ایشو ہے، 4 سے 6 مہینے تو یقیناً جو ہے وہ شاید اس میں لگ ہی جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب کیئر ٹیکر کیبنٹ ہمارے سامنے آئے گی، جس میں سے ایک نام ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو یہ مطلب جس طرح خود میجر رہ چکے ہیں فوج کی تو اسی طرح پاکستان کی بہتری کے لیے آگے آ کے کام بھی کریں گے. پیپلز پارٹی کا سٹینس رضا ربانی صاحب کی اس پریس ریلیز سے بھی واضح ہوتا ہے. ویسے بھی آئین کی بالادستی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ہمیشہ کوششیں رہی ہیں، آئین کو پروٹیکٹ کیا، فیڈریشن کو مضبوط کیا، جس طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد. آپ کو ویسے لگتا کیا ہے، گٹ فیلنگ کھوڑو صاحب، کہ کیا ہوگا؟ کیا 90 ڈیز تو اب شاید پاسبل نہیں ہے، تو 4 سے 6 مہینے بعد الیکشنز ہیں. اگلے روز مجھے کوئی 24 فروری کی ڈیٹ بھی دے رہے تھے کوئی سابق پارلیمنٹیرین. مجھے افسوس ہوگا اگر ہم 90 دن سے آگے بڑھتے ہیں. دنیا ترقی کر گئی ہے اور الیکشن کمیشن بھی امپاورڈ ہو گئی ہے، بہت زیادہ اتھارٹی اس کے پاس ہے. اور اس لحاظ سے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے پاکستان کی جو مجموعی سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی، وہ اوورال اتنے ہی رہیں گی. نئی کانسٹیٹوئنسیز بنانے کی بات نہیں ہے کہ کل کو 300 تھیں اب 350 ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر تھیں 350 تو 350 رہیں گی. اس میں صرف اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر، اپنے صوبے کے اندر ان کو صرف الائن کرنا ہے. ڈیلیمیٹیشن بنانے والوں کا ایک اصول ہے، رہنما ہے، یہ کلاک وائز چلتے ہیں. کلاک وائز سندھ کی مجموعی آبادی ہوئی 5 کروڑ اور 58 لاکھ یا 60 لاکھ، اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 130 سے صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں سے. اس 30 سے ڈیوائیڈ کر کے انہوں نے اپنے لیے ایک ترمیم کر کے یہ بھی بہتری کی ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ سے کراس بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ایک ڈسٹرکٹ کی ایک کانسٹیٹوئنسی میں پاپولیشن کم ہو جاتی ہے تو دوسرے ڈسٹرکٹ کی مہلکہ کانسٹیٹوئنسی کو تھوڑا سا کاٹ کے اسے ملایا بھی جا سکتا ہے، یعنی سہولت پیدا کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سہولت پیدا کرنے سے ابہام ختم ہو جاتا ہے. سیٹیں کٹنی چاہیے، اکارڈنگ ٹو دا فارمولا ہونی چاہیے. پاپولیشن بیسس پہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے، اس پاپولیشن بیسس پہ ووٹرز کی تعداد بھی پتہ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن اس کو جلد از جلد کر سکتا ہے، جلد از جلد کر سکتا ہے. الیکشن کرانے کو ہمیں صرف چاہیے 45 دن. 90 دن کا ٹائم ہے اور 45 دن چاہیے الیکشن شیڈول کے لیے، اور وہ الیکشن شیڈول 3 مہینے کے اندر پورا ہونا چاہیے. وہ 45 دن کے بعد شروع ہوتے ہیں. اب یہ 45 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو پوری توجہ دینی چاہیے کہ اگر یہ حلقہ بندیاں کرنی ہیں تو اس میں دن رات لگا کے کام کر کے اور بسم اللہ کر کے پروپوزل سامنے لے آئیں، لوگوں سے آبجیکشن انوائٹ کریں، ان پہ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں. لیکن یہی تو ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کام پروسیس کمپلیٹ کر لیں گے تو اس پہ اعتراضات بھی آئیں گے، پھر ان کے اوپر اپیلیں ہوں گی، اپیلوں کو نپٹایا جائے گا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 90 days آپ نے جو کیٹیگری. میرے صاحب یہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، الیکشن کمیشن کو پتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی 2 دن ہوئے ہیں، آگے ہیں. الیکشن کمیشن نے کل میٹنگ بلائی ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا ترقی کر گئی ہے اور الیکشن کمیشن کو بھی ڈیجیٹل مردم شماری سارے ملک کی
2-2.5 مہینے میں ہو سکتی ہے تو حلقہ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں جلدی. اس لیے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس میں دیر نہ کی جائے. حلقہ بندیاں بننے میں اگر بننی ہیں تو اس کا شیڈول تیار کیا جائے, عوام کو اعتماد میں لیا جائے, اعتماد میں لے کر اور الیکشن کی راہ معین کی جائے. وزیر کوئی بھی ہو, پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی ہوں, یہ صرف تب تک ہے جب تک الیکشن ہے, تب تک الیکشن ہے. اس میں جو حکومتی کام ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے وزیر صاحبان کوئی کام کریں, لیکن الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, اس لیے اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے الیکشن کرانا. اور رضا ربانی صاحب اچھا کہہ رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ 90 days is 90 days. 90 days is 90 days, بالکل صحیح. اور آپ کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اتنا اکوپڈ ہے کہ 90 دن کے اندر یہ تمام معاملات سیٹل کر کے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں؟ بالکل. مجاہد بریلوی صاحب, آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی گفتگو سن لی. یور گٹ فیلنگ اور انڈیپینڈنٹ انالیسس. ایک تو یہ کہ آپ نے 1 سے 2 بار میجر روکڑی صاحب کا نام لے کر, اس لیے کہ جس کا نام آیا اس کے معنی وہ بیچارہ گیا, تو یہ آپ نے کوئی دوستی نہیں کی ہے کوئی ان کا ساتھ, بلکہ ضابطی کر دی ہے جو 1 سے 2 بار کہا کہ ان کا نام بھی آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں آپ سے, کیا روکڑی صاحب سے آپ کی دشمنی تو نہیں کہوں گا, لیکن پتہ نہیں کس نے کہلوا دیا. آپ اس میں, آپ کو تو پتہ ہی کتنے نام آئے تھے, یعنی جو پرائم منسٹر کا نام تھا, آج دونوں پارٹیوں نے کہا نا کہ ہمیں تو یعنی آخری لمحے میں بھی نہیں پتا, یعنی جس وقت لفافے میں رکھا ہوا تھا راجہ ریاض کے نام, کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ نکالیں گے, شہباز شریف صاحب کو دیں گے. اور یہ تمام پارٹیاں, پہلے کھوڑو صاحب ایک تو بہت میرے بہت ہی سینئر بڑے محترم ہیں, بلکہ اتنے میرے قریب ہیں, مجھے اوپنلی کہنے میں نہیں بات, ذرا خوفزدہ ہوتا ہوں ان کے سامنے کوئی بات کہوں کہ ان کے رد عمل سے, کیونکہ ان کو حق ہے کہ یہ مجھے روکے ٹوکیں, کہ یہ پہلے سینٹرل کمیٹیاں ہوتی تھیں, ڈسکشن ہوتا تھا, پھر طے کرتی تھی پارٹی پالیسی. اب ہو گیا یہ رات کو عشائیے میں تمام پارٹیاں جمع ہوتی ہیں اور سب طے کے یہ کرتی ہیں کہ ہم نے سارے اختیار اپنے پارٹی کے سربراہ کو یا اتحاد کے سربراہ کو دے دیے. تو جمعرات کی رات کو انہوں نے تمام اختیارات شہباز شریف صاحب کو دے دیے, جو آپ نام دیں گے نام طے. ایک تو یہ کر دیا. پھر علوی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹمنٹ آئے گا جنہوں نے کہا کہ جی 2 دن میں آپ نام دے دیجئے. تو شریف صاحب نے, بڑے شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ کرا کہ جناب 8 دن تک تو مجھے کوئی اختیار ہے کہ میں پرائم منسٹر رہوں گا, یا ان کا خیال تھا کہ میں 8 دن ہو رہوں گا. بہرحال پھر آپ نے دیکھا کہ راجہ ریاض آئے, نہ صرف لفافہ نکال کو ان کو دیا اور شکل دکھا رہی تھی, ان کے چہرے پہ ایک تجسس تھا. شاید میرے ذرائع کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی, لیکن اتنی مہلت نہیں ملی. اور باہر آ کر دونوں نے نہیں, راجہ ریاض صاحب نے, اور جو بہت ہی مصروف تھے, کھوڑو صاحب انجوائے کریں گے کہ 48 گھنٹے تک تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملیں, اتنے مصروف تھے. آئے اور انہوں نے نام دے دیا. اس سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا پی ڈی ایم کے ساتھ, میں لفظ عام طور پر بازاری استعمال نہیں کرتا, ہاتھ ہو گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے. آج اقرار بھی کر لیا, اقرار کر لیا. اب آپ آئیے ایک لائن اپ کر دیں اختیار. بھائی مردم شماری مئی میں مکمل ہو گئی تھی, اس وقت اتنا وقت تھا جب مکمل ہو گئی تھی کہ الیکشن کمیشن اس کے مطابق حلقہ بندیاں سب کچھ کر دیتا. آپ مجاہد بھائی مجھے ایک منٹ دے دیں, بریک کے بعد آپ ہی سے میں آپ کا آرگومنٹ کمپلیٹ کرواؤں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی مجاہد بھائی آپ اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیں. آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ مطلب اس قسم کی سچویشن آپ نے بتائی, پورا نقشہ کھینچا کہ کس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام آ گیا, اور آپ نے کہا کہ نثار کھوڑو صاحب بھی اس بات کو انجوائے کریں گے. آپ آرگومنٹ اپنا مکمل کیجئے مجاہد بھائی. ایک تو آپ نے یہ یعنی میری محرومی کا ایز اے بریلوی و کراچی اور احساس دلا دیا کہ آپ نے میجر صاحب کر رہے تھے اس وقت نہیں بریک لیا, کھوڑو صاحب بات کر رہے تھے بریک نہیں لیا, بریک لیا تو پور جرنلسٹ کے وقت یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ کا حق حاصل. آخری بات یہ ایک تو میں نے کہ بڑے محترم مہمان بیٹھے کھوڑو صاحب اور یہ, اور مجھے بالکل اس طرح
तालिब इल्माना ही गुफ्तगू करूंगा कि मरदमशुमारी का जब जिक्र आया तो नई डिजिटल मरदमशुमारी का जिक्र पार्लियामेंट में हुआ, एक ही दिन इलेक्शन हुआ और फिर सीसीसी की कॉन्फ्रेंस हुई, और जो कॉन्फ्रेंस हुई उसको अप्रूव किया काबीना ने फैसला कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन होंगे। और अगर मेरे लिए बेहतर होता, बल्कि अगर आपके ब्रेक के दौरान आप ये सुना भी दें ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह को एक से कई बार, आज जो हमारे खोड़ो साहब मेरे मोहतरम और ये कह रहे हैं कि 60 दिन में कराएं, 90 दिन में कराएं, बोल तो अगर ये 12 अगस्त को ऐलान करते तो 60 ही दिन में इलेक्शन होते आईनी तौर पर। 30 दिन तो इन्होंने यूं खींच लिए कि जी बाहर करिएगा, 2 दिन पहले कर लिया, 90 दिन तो खुद ही दे दिए। फिर जनाब आप जब ये कहते हैं एक से कई बार, क्योंकि इत्तेहादी थे शायद इसलिए हमारी पीर पार्टी के नजर अब्बानी को याद नहीं आया या क़यादत को याद नहीं आया, वो तो कह रहे थे कि जनाब 4 महीने मरदमशुमारी में लगेंगे, डिलिमिटेशन में लगेंगे और 49 दिन 54 दिन इंतखाबी अमल में लगेंगे। एक सुनाइए ना कि ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को इत्तेहादी जो है इनके जमात के खुद कह रहे थे कि जी 28 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। अब सूरत-ए-हाल तब्दीली हो गई कि जो कह रहे थे कि निगरां वज़ीर आज़म का नाम अप्रूव होने के लिए लंदन गया है, मियाँ साहब अप्रूव करेंगे, काबीना भी हम लोग आपस में तय करेंगे आज रात को बैठ के कौन कौन अरकान होगा। मैंने कहा ना सरप्राइज क्या, सकते में आ गई पूरी पीटीएम की, जी ये कहाँ से नाम आ गया। अब बाकी भी जब कुछ होगा तो अब ये सरप्राइजेज और सकते इनको मिलते रहेंगे। और आज मैं खोड़ो साहब आप ये लोग मौजूद हैं, आप मुतालबे करते रहिए, 90 दिन नहीं कम से कम 180 दिन, 6 माह से पहले इलेक्शन प्रैक्टिकली नहीं होंगे। और उनको कौन कहेगा, जो लाया है काकड़ साहब को, जो लाए हैं, जो काबीना ला रहे हैं वही तय करेंगे और उन्होंने ये तय किया है। और इलेक्शन कमीशन इतना मासूम, इतना बेबस है, वो आप सबको पता है कितना बेबस है, इसके हाथ में है। फिर आपने सब इख्तियारों को दे दिया, वो इस पोजीशन ही में नहीं होगा, ना है ना तारीख देगा। और आज मेरे आप अल्फाज अभी चाहें तो नोट कर लें, बाकी अगर ये सड़कों पे निकलेंगे और हंगामा करें और 120 दिन 6 माह से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, मेरे मुंह में खाक के अगर 6 माह के बाद भी अगर ना हो तो इस पर भी आप ताज्जुब नहीं होगा। जी अच्छा, इस पर भी ताज्जुब नहीं होगा। बिल्कुल। मैं रोकड़ी साहब, जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने बातें की उनका नटशल ये है कि एक तो उन्होंने कहा कि जी ये 180 दिन तो ये पड़े हैं कि उससे पहले इंतखाबात नहीं हैं, एक चीज़। और उन्होंने फिर जाते जाते नहीं, आखिरी जो जुमला बोला वो ये भी था कि अगर इतने अरसे में भी नहीं होंगे तो मुझे कुछ ताज्जुब नहीं होगा, और ये खारिज इम्कान नहीं है बात। और इसी की वजह से जो पहले भी बात हो रही थी कि शकूक व शबहात भी हैं। लेकिन एक बात जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, और उन्होंने कहा कि हमारा जो मैंडेट है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी यही बात की कि तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं जो हैं, जो इस वक्त मुल्क जिस नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है और प्राइमरीली इकनॉमिक कंडीशंस और फिर दोबारा दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के बैठना चाहिए। इफ़ आई रिकॉल राइटली, आपने एक पार्टी को कल्ट का नाम दे दिया था, और अब एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। और करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि आपका ख्याल है कि कल्ट पार्टी का शायद इलेक्शंस में सिंबल भी नहीं होना चाहिए, और जब तक उनको कल्ट को आप तब्दील ना कर दें। तो योर टेक, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड जो मरीम नवाज साहिबा डिमांड कर रही थी उस पर भी आएंगे बात। पहली चीज़ यह है कि तमाम सियासी पार्टियों को मौजूदा सूरत हाल बसमेत मुजाहिद बरेलवी साहब को, हमारे जो भाई हैं, इनको भी मालूम है कि एक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड क्या है। इनको सारों को पता है कि क्या हो चुका है और क्या पोजीशन है और क्या हालात हैं और क्या वाक़यात हैं, ये सारा पता है। दूसरी जो आपने चीज़ कही कि कल्ट वाली, तो किसी भी पार्टी को उस लेवल पे ऊपर जाके ऑफिशियली लीगली डिस्क्वालीफाई करना या उनको इजाज़त देना, ये काम है कोर्ट्स का, ये काम है इलेक्शन कमीशन का। सही। उन्होंने ये देख रहे हैं कि जुराइम की सतह क्या थी, नौयत क्या थी, और इन तमाम में से जुर्म करने वाले कितने लोग थे, और किसको किस मकाम पर किस जगह पर रखते हुए फैसला करना है। वो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, वो फैसला है
عدالتوں کا. ہمیں ان کے بیچ میں رہتے ہوئے یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے جو ہم تبصرہ کرتے ہیں یا میں تبصرہ کرتا ہوں کہ کلٹ ہے, تو شاید میں نے ڈکلیئر پہلی دفعہ میں نے میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پروگریسو پولیٹیکل پارٹی سے کلٹ کی صورت اختیار کر گئی ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. اور اس وقت مجاہد بھائی جو ہیں انہوں نے ہمارا بھرپور اس بات پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا یہ درست کہہ رہے ہیں. صحیح. آپ آگے چلتے ہیں بحرانوں کے اوپر. آپ کو پولیٹیکل بحران تو ایک چیز ہے جس کا آپ شکار ہیں, اب معاشی بحران کی طرف آپ چلے جائیں. اس کا سب سے زیادہ ادراک پولیٹیکل پارٹی کو ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن لڑ کے آ کر اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے اور پھر چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ کا جو سیکورٹی بحران ہے جس حالات میں سے آپ گزر رہے ہیں, تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سارے اس وقت ایسے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں پاکستان کی کیا حالات ہیں, یا ہمیں پتہ نہیں پاکستان کے کیا حالات ہیں, یا ہم سمجھیں کہ الیکشن کمیشن بالکل واقعی معصوم ہے اور الیکشن کمیشن کو کسی چیز کا نہیں پتہ, میں اس سے اختلاف کروں گا. جس طرح مجاہد صاحب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, جس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتہ ہے پاکستان کے کیا حالات ہیں, اسی طرح ایک رسپانسیبل الیکشن کمیشن کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. تو وہ جو ڈیسیجن لیں گے اس کو فالو کیا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا. اور یہی کام ہوتا ہے نگران حکومت کا کہ الیکشن کمیشن, الیکشن کے لیے فیسیلیٹیشن, صاف شفاف انتخاب, ملک کی شاہ تمام محمود چیزوں کو قریشی صاحب دیکھتے نے ہیں. بھی کچھ اسی طرح کا کمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بہت ایک شریف النفس انسان ہے, مضبوط بھی, اور یہ ہم کہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسا ایٹماسفیئر پیدا کریں کہ تاکہ سب سیاسی جماعتوں کو آئندہ انتخابات میں لیول پلینگ میں وہی کہتا ہوں. what does this comment suggest. اور پھر عارف علی صاحب نے جو کہا کہ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے. دیکھیں جی, تو اس میں تو وہ بھی سو کالڈ ایز یو ہیو سیڈ اٹ. سر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا بہت شریف آدمی ہے, تو ہم شریف آدمی کو کمزور آدمی بھی سمجھتے ہوتے ہیں. صحیح. جو پرائم منسٹر, موجودہ پرائم منسٹر ہے, وہ ایک بہت مضبوط آدمی ہے. ہاں, موروثی سیاستدان نہیں ہے, صحیح, بہت مضبوط آدمی ہے. دوسری چیز کہ لیول پلینگ فیلڈ جی تمام کو دیا جائے, تمام کو بٹھایا جائے. تمام نے بیٹھنا تھا نا, اسمبلیز کو توڑ کے. آپ نے تو نہیں کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اسمبلی سے نکل کے چلے جاؤ, یا پنجاب کی اسمبلی یا یہ ساری چیز آپ نے اور ہم نے تو نہیں کہی تھی. 9 مئی والے واقعات کا نہ آپ نے کہا نہ ہم نے کہا. تو یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد اگر کوئی سمجھے کہ وہ معصوم ہے اور وہ سمجھے کہ اس کو پوچھا نہیں جائے گا, یا سمجھے کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح ہے, تو یہ خام خیالی ہے. یہ خام خیالی ہے. اب کورٹس اینڈ الیکشن کمیشن وہ ڈیسائیڈ کریں گے کسی پارٹی کا بھی کیا سٹیٹس ہے اور کس پارٹی کا کیا مقام ہے فار الیکشن, اور سوسائٹی کے اندر بھی وہ ان کا کام ہے. صحیح. نثار کھوڑا صاحب, یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ بھی آ گیا ہمارے سامنے, بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بالکل نہیں کی جا سکتی اور اگر کرنی ہوں گی تو انفارم کرنا پڑے گا. پوسٹنگ, ٹرانسفر, پروموشن, اپوائنٹمنٹس, سب کچھ ہے. فنڈز فریز, اور پھر ڈیولپمنٹ فنڈز اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں. لگتا تو ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیزی سے کام کرنا چاہتا ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ تمام کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو بھجوا دیا گیا ہے. کل امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے جس کا آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اور آپ کا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس ٹیکنالوجی کی ایج میں بہت تیزی سے چیزیں کر سکتا ہے. واٹ وڈ بی پاکستان پیپلز پارٹی ریئیکشن, جس طرح مجاہد بریلوی صاحب نے بھی کہا, آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے, لیکن پہلے تو آئین کے مطابق نہ پنجاب میں ہوئے نہ کے پی میں ہوئے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تک کو بھی جو ہے وہ کوئی کسی کھاتے میں نہ رکھا گیا, اور آئین جو ہے وہ چیختا رہ گیا, اور اس کے بعد وہ تو لگتا ہے جیسے خاموش ہو گیا. کیا کہتے ہیں نثار کھوڑا صاحب؟ یہ سب باتوں کا مجھے پتا ہے. میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ 14 مئی کو جو الیکشن ہونے والے تھے یہ صرف پنجاب میں کیوں ہو رہے تھے اور کے پی میں کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ سپریم کورٹ نے یا کسی نے بھی اس کی صفائی نہیں دی. الیکشن کمیشن نے اپنی معروضات پیش کی اور پھر معاملہ چپ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس ملک کو جمہوریت چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. ہماری جتنی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے, کتنی بھی کمزور ہے, ہم جمہوریت کو جمہوریت پر لا کر ہی مضبوط ہو سکتے ہیں. 3 مہینے کی بات میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں
کہ جی 2 مہینے میں الیکشن کرانا ممکن نہیں تھا کیونکہ جی یہ نئی مردم شماری کا بھی ایشو آ گیا. ہو سکتا ہے حکومت نے 2 دن پہلے اس لیے ڈیزالو کیا ہو کہ 1 مہینہ اور مل جائے. اب الیکشن کمیشن پہ یہ پریشر پڑے گا اور پڑنا چاہیے کہ وہ جلدی کریں. اب لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں اس کو الیکشن میں کھڑا ہونے کا حق ہونا چاہیے. عارف علوی صاحب بیٹھ کے جو کہتے ہیں کہ جی کٹھے بیٹھو کٹھے بیٹھو کٹھے بیٹھو، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جب ساری پولیٹیکل پارٹیاں الیکشن میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور سب کی رجسٹریشن ہوئی ہے تو پھر کٹھے بیٹھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو 12 کوشش کی ہوگی کہ جی آل پارٹی کانفرنس ہو جائے، کسی جماعت نے انکار کر دیا آنے سے. ہم تو نیگوشیشن تک بھی آئے، انکار کر دیا کسی جماعت نے. وہ جماعت جو ابھی جس طرح سے بھی گزر رہی ہے، نہیں گزر رہا، اس کا لیڈر جو بھی ہے جہاں بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں الیکشن پر نظر رکھو. پاکستان الیکشنز کے بغیر ڈوب جائے گا. الیکشن نہ ہوئے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا پاکستان کو. اس لیے حوصلہ رکھیں، مایوسی مت پھیلائیں. پریشر اس کا کام ہونا چاہیے کہ جی ہاں الیکشن ٹائم پر ہو جائے. الیکشنز ٹائم پر ہو جانے کا مثبت ایک ڈیمانڈ ہے، نیریٹو ہے کہ الیکشن کراؤ اور پھر جمہوریت کو واپس اپنی پٹری پر لاؤ. یہ کیئر ٹیکر 3 مہینے کا ہے. اگر پورے ٹائم پہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو 2 مہینے کے لیے تھے. اب اس میں زیادہ باتیں نہیں ہونی چاہیے اس بات پہ کہ کیئر ٹیکر نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بالکل صحیح. بس الیکشن کمیشن کو اتھارٹی بھی ملی ہوئی ہے، نثار کھوڑا صاحب فنڈنگ بھی ملی ہوئی ہے، صحیح، اکوپمنٹ بھی ہے، ایگری، اور وہ اب الیکشن کمیشن پر سارا بوجھ اس پر ہے. بالکل صحیح. الیکشن ہی آنسر ٹو آل دا ایلز از الیکشنز. آئی ایگری. لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جو اس وقت بہت پاپولیرٹی گین کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرنا ضروری ہیں اور شاید پولیٹیکل گورنمنٹس وہ پہلے بھی نہیں کر سکیں، اور شاید ان کا یہ خیال ہے whoever that be کہ جی یہ پہلے جو 2-3 چیزیں شروع ہوئی ہیں، جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس کے تحت جو پروجیکٹس آنی ہیں، جو انویسٹمنٹس آنی ہیں، ان کو پش ملے گا. پھر منرلز کے حوالے سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے، پھر گرین ریولوشن، پھر پاور پروجیکٹس. تو وہ جو آج بھی بریفنگ ہوئی ہے اس پر بھی فوکس وہی ہے. تو ایک تاثر یہ بھی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ جی شاید ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں مزید ٹائم چاہیے ہو؟ آئین کیا آئین اگر پہلے بھی معاف دیکھیں، میری بات سن لیں. یہ جو بھی پروجیکٹس ہیں نا، یہ 2 مہینے میں پورے ہونے والے نہیں ہیں. یہ گرین پاکستان 2 مہینے میں نہیں ہو سکے گا، ٹائم چاہیے. یہ دوسری جو منرلز کی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹائم چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی جو حکومت آئے گی ان ساروں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا ہم، اپنے پاکستان کے انکم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ جو ٹیکس ایویڈر کی بات ہے وہ بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوگی، اس کے لیے بھی مہینے پڑے ہیں جو کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں چلتی رہنی چاہیے. یہ براڈ لائنز ہیں، یہ براڈ لائنز ہیں جس پر حکومتیں اور ملک چلتا ہے. اس لحاظ سے یہ 3 مہینے تو کیا 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے نا. بالکل صحیح. مطلب ہے کیا الیکشن نہیں ہوں گے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے. لیکن لیٹس سپوز دیر از اے سینیریو کہ نہیں بالکل وہ، کیونکہ ہمارے تو دیکھیں نا جی، کل بھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ بہت پر امید ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ کی طرف واپس آ رہا ہے اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور اداروں کے خلاف بھی بات، اور اداروں میں جو ہے دوریاں نہیں پیدا کرنی چاہیے اداروں کے ساتھ. لیکن لیٹس لک انٹو اے سینیریو کوئکلی. اف یو کین آنسر دین آئی ول گو ٹو مجاہد بریلوی صاحب کہ what would be the reaction of پاکستان پیپلز پارٹی اگر انتخابات 90 دن میں یا 90 دن بھی نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. میرا ریئیکشن آپ نے سنا نہیں. میرا ریئیکشن مجاہد بھائی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. میں ذرا ہاں سر
میں پیپلز پارٹی کے موقف کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں کیا کہا تھا؟ الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے. ہم نے مشرف کے زمانے میں کیا تھا؟ الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے. اور ابھی ہم یہی کہیں گے ہمیں الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے، الیکشن چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے میں کہتے کہتے ہمیں 10 سال گئے. ٹھیک، بالکل. مشرف کے زمانے میں ہمیں 9 سال گئے. تو ہمارا الیکشن سے ہٹنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے نثار کھوڑا صاحب آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی کو بہت نقصان پہنچے گا اگر وہ انتخابات وقت پر نہیں ہوتے. مجاہد بریلوی بھائی، یہ بھی باتیں تو ساتھ چل ہی رہی ہیں، لیکن ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی ڈیٹ ابھی تک آپ نے کوئی اناؤنس نہیں کی، بتایا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ مطلب اگر ابھی تک کوئی تاریخ نہیں ہے، جو 4-5 دن ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی شاید کچھ ڈاؤٹس لگ رہے تھے. وہ اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا. اور دوسرا جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ہمیں زیرو جو ہے نہیں ہوگا رسک، زیرو رسک جو رسک فیکٹر ہے وہ زیرو پہ نہیں آ جائے گا تب تک میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، اور وہ بینک کر رہے ہیں کہ شاید سپٹمبر اینڈ سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مجاہد بریلوی صاحب. نہیں، اس کے اور ساتھ بھی بڑھا دیں. انہوں نے یہ بھی کہا اس سے پہلے ان کے رہنماؤں نے کہ جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے اس وقت تک الیکشن بھی نہیں ہوں گے. میرے محترم کھوڑو صاحب نے شاید یہ بات ضرور نوٹ کی ہو، لیکن کیونکہ اب تو خیر وہ پی ڈی ایم اس طرح نہیں رہا نا، یہ بھی ریکارڈ پر بات ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ایک سے کئی بار. لیکن یہ ایک تو آدھی بات کا جواب تو خود ہمارے کھوڑو صاحب نے دے دیا بھیجا کہ پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے، جیلیں کھائی، پھانسیں کھائی، اور ضیاء الحق نے بھی 90 دن کہا تھا، 9 سال لے گیا. مشرف تو 6 مہینے لے گیا تھا، اس نے 3 سال لے لیے، اور جس طرح اپنی مرضی کھلائے. ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، کیا ہمارے کھوڑو صاحب اور میجر صاحب ماشاءاللہ اتنے جہادیدہ سیاستداں ہیں کہ اس وقت انہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت اصل حکمراں کون ہیں، کون بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، کہاں سے کاکڑ صاحب آئے ہیں. ان کو ضرور یعنی یہ ضرور علم ہوگا، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا. اس کو یہ تو ایک تو یہ تو مان لیں پہلے. اب اس لیے آئندہ کے لیے بھی یہ مان لیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے. ایک تو انہوں نے، میں نے کہا نا کہ اگر 12 اگست کو کرتے تو 60 دن کے لیے مسئلہ حل ہو جاتا. اگر آپ نے خود ہی 90 دن کر دیے. اگر آپ نئی مردم شماری کا چیزیں پار نہ کراتے، کابینہ تھے، تو ان کے پاس یہی بھی نہیں رہتی ڈیمیلیٹیشن کی. سب تو کام ان سے کرا لیے. چلتے چلتے مجھے افسوس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی نے ایک عشائیے میں مولانا وہ یعنی دے دیا شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے. شریف صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے علم میں اس وقت آیا جب لفافہ ان کے ہاتھ میں آیا. کہاں سے آیا بھائی؟ سب تو کچھ آپ پولیٹیکل پارٹی نے کرا، اب آپ کرتے رہیے. جب آپ نے سب ان کے حوالے کر دیا ہے، میں پھر نام نہیں لوں گا کچھ کر کے، تو اب آپ ان پر ہیں نا. آپ لڑیں، جدوجہد کریں، قربانیاں دیں، کوڑے کھائیں، جیل جائیں، ہونا تو نہیں ہے. سر میں تو پھر یقین سے کہتا ہوں 90 دن کیا، لمبی اسٹرگل کے لیے جاری کریے. چلیے کریے اسٹرگل، 6 مہینے میں نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو آپ خود ان کی نثار کھوڑو صاحب میں سب سے بڑی پارٹی کہہ رہی ہے، نثار کھوڑو صاحب، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، رانا فضل اللہ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے. مجاہد بھائی صحیح، لیکن یہ ذرا اس پر کمنٹ دے رہے تھے نثار کھوڑو صاحب. مجاہد بھائی میں پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، آپ بول رہے تھے مسئلہ کیا ہے. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نثار کھوڑو نہیں ہے اس ملک میں اس لیے الیکشن نہیں ہوں گے. یہ کوئی جماعت نہیں کہے گی. ہمیں تو یہ بھی دیکھا ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ملک سے باہر بیٹھی تھی، وہاں سے انہیں نامینیشن پیپر بھرا تھا اور الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی. ایک منٹ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو بالکل ویری رائٹ، آپ نے جواب دے دیا. لیکن مجاہد نواز شریف موقع دینا، لیکن نثار کھوڑو صاحب مجاہد بریلوی صاحب کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں کہہ رہے تھے. ان کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ جناب انتخابات تب ہوں گے جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے. اس ریفرنس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن آپ نے یقیناً انہی کو جواب بالکل بابا میں بالکل آپ نے میں انہی کو جواب دے رہا ہوں. میں انہی کو جواب دے رہا ہوں. نثار کھوڑو صاحب، ہاں میں انہی کو جواب. سر بالکل 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 مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا اس پر مزید بھی بات کریں گے. اور
جو چیلنجز ہیں کیئر ٹیکر کیبنٹ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی, وہ بھی معاملہ ہے, چل رہا ہے. پھر جو آج ایک کمپلیٹ پالیسی بریفنگ لی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے, اور اس میں بھی کچھ چیلنجز انہوں نے ہائی لائٹ کیے, اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روکھری صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ایک ہم نے دیکھا نگراں سیٹ اپ بھی آ چکا ہوا ہے. اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب آلموسٹ 16 منتھس پرائم منسٹر تھے, اور میاں نواز شریف صاحب تب واپس نہیں آئے, اور ابھی بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ زیرو رسک. ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے کیا رسک ہوتا ہے اگر روکھری صاحب کو کے اوپر کیسز بنتے ہیں یا پولیٹیکلی انجینئرڈ کیسز بنتے ہیں, تو کیا خرم حمید روکھری ملک سے بھاگ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی جب بالکل زیرو رسک ہوگا تو تب آئیں گے؟ مطلب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی مثال ہے, انہوں نے تو پوری طرح ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان, اس پہ وہ پھر پرانی بات آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی. تو میں یہ بھاگنے والے پہ اپنا وہ خاموش رہوں گا, کیونکہ میں اسی پہ جاؤں گا کہ انسانی لیکن صرف وہ 4 ہفتے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے تھا نا, اسی پہ آ رہا ہوں. اور ہم نے اس وقت جب اس جگہ پہ تھے تو ہم نے کہا تھا نہیں, آپ نے یہ کام یعنی یہ چیزیں نہیں, ایسے نہیں. اب اس اسپیسیفک جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر میں اس لیے نہیں بولوں گا کیونکہ نون لیگ سب سے بہتر ہے اس کا جواب دینے کے لیے. دوسری چیز, میں اس کا ضرور قائل ہوں کہ پیناما کے اندر جو سزائیں دی گئی تھیں صحیح, وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھیں. جس طریقے سے سزا دی گئی یا جو کوانٹم آف پنشمنٹ رکھا گیا, جب یہ سزائیں دی گئی تب بھی یہی سٹینڈ تھا آپ کا یا بعد میں؟ میں گزارش کروں, جی چیزیں کھلتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. میں مثال کے طور پر اس وقت اور آج بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس لیول کے اوپر کوئی چیز ڈیلیبریٹلی غلط کی جائے گی. لیکن جب ٹائم کھلا, بعد میں چیزیں چلیں, تو ایک انٹرنیشنل کانسپیریسی کے اوپر پیناما کی جو سزا ہے مجھے وہ جسٹیفائڈ, ان تمام چیزوں کو آج دیکھنے کے بعد, یعنی جو چیز ہم 40 سال کی عمر میں تھے آج وہ نہیں ہے. آپ لائف میں سیکھتے ہیں, تجربات, تلخ تجربات سے سیکھتے ہیں, اپنا راستہ ڈیفائن کرتے ہیں, سوچ آپ کی تبدیل ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی سوچ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں اس چیز کے اوپر میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں تھا وہ سارا کام. صحیح, ٹھیک. اب اس کے اوپر یہ جو آپ کا اسپیسیفک کوشچن ہے, اس کے اوپر سب سے بہتر ہوگا کہ نون لیگ والے جواب دیں, کیونکہ میرا جواب دینا بنتا نہیں. میں اس لیول کے بٹ ڈو یو سی جو اسٹیٹمنٹ پہ کہ کوئی پریشانی لگتی ہے, نظر آ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں, پی ایم ایل این کے کیمپ میں؟ میں نے ایک صورتحال کو میں نے پچھلے دنوں جب یہ بہت سارا کرائسس چل رہا تھا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے بہت زیادہ سنجیدہ اور ایک بہترین سیاستدان ہونے کا فائدہ دیا ملک کو. پہلے تو ہم بھی تھے نا کہ ایک نیریٹو بلڈ تھا کہ جی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن پچھلے ایک چیز میں تو آئی ہیو ریسپیکٹ فار ہم فار دیٹ میٹر. زرداری صاحب پہ آ جائیں تو زرداری صاحب نے نہیں گئے, زرداری صاحب نے اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لیا. تو اب میں کمپیریزن بھی نہیں کروں گا. زرداری صاحب اس وقت بھی ایک لیڈر ہے جو کہتا ہے میرے ملک سے نہیں جانا, میں مروں گا تو یہ اس کی دیکھیں آپ نے سنا ریکارڈ بولا نہ, کہاں بولا ہے سر؟ جلسوں میں جلوسوں میں بولتے رہے ہیں. ابھی سر 13 دن ہوئے اندر, 13 دن میں کسی لیڈر کو, زرداری صاحب نے جیل کاٹی, میاں صاحب نے جیل کاٹی, میاں صاحب کی بیٹی نے جیل کاٹی, 13 سال انہوں نے جیل کاٹی, اف نہیں ہوا. 13 دن ہے, مچھر سے لے کے چارپائی سے لے کے ہر چیز کی اف ہو رہی ہے اس وقت. چھوڑ دیں اس ٹاپک کو, میرے خیال میں ہم نہ چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی تو 12-13 دن گزرے سر, ابھی تو 12-13 دن. نثار کھوڑا صاحب, ایک جو ہے, چلیں لیٹس سپوز وی آر ان دی الیکشن موڈ, پاکستان پیپلز پارٹی یہ برڈن کیری کرے گی کہ جی جو پچھلے 16 مہینے میں سب سے زیادہ مہنگائی اور جو حالات ہوئے, معاشی صورتحال ہوئی, اس کا برڈن شیئر کرے گی, یا بڑے کنوینئنٹلی وہ یہ کہہ دے گی کہ جی کیونکہ یہ جو کی اکنامک منسٹریز تھیں جہاں پہ یہ تمام فیصلے ہوتے تھے, ہمارا اس میں عمل دخل نہیں تھا. ایک فورن منسٹری اور دیگر اور تھیں جہاں پہ خود پرائم منسٹر نے تعریف بھی کی, اور نوید قمر صاحب کی یہ اتنی بھی تعریف کر دی کہ ان کو مانگ بھی لیا بلاول سے. نثار کھوڑا صاحب,
دیکھیں جناب ہم 5 سال پر بات کریں تو بہتر ہے، 2018 سے 2023 تک بات کریں تو بہتر ہے۔ اس میں 2 حکومتیں آئیں، ایک عمران خان کی جو 3.5 سال رہی اور دوسری آئی جو 14 مہینے رہی، 15 مہینے رہی۔ عمران خان کا فیلئر تھا، ناکامی تھی اور لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ 14 مہینے میں یہ لوگ مہنگائی کم نہیں کر پائے، کچھ جو بہت سی جو بار پڑا ہوا تھا ہمارے ذہن کے اوپر کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے، ختم نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس پر تھوڑا سا اس حکومت نے کام ضرور کیا۔ یہ حکومت کچھ ٹھہراؤ لے آئی معاشرے میں، وہ معاشرے کا ٹھہراؤ اثر کرتا ہے، نثار قرور صاحب سوچ پر اثر کرتا ہے، صحیح، اور یہ کچھ ہوا۔ بالکل صحیح، رہی بات مہنگائی کی، بالکل صحیح نثار قرور صاحب، میرے پاس وقت کم ہے، کوئی گارنٹی کل ایک منٹ کل بھی کوئی صحیح، I understand. What I gather is you will share the responsibility. ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب ایکول ریسپانسبلٹی شیئر ہوگی الیکشنز کے ٹائم پہ بھی۔ بابا ہم حکومت میں بالکل صحیح، حکومت میں جو آئے تھے تو ریسپانسبلٹی شیئر کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ میں ذرا کوئکلی ایک آنسر لینا چاہوں، مجاہد بھائی، کیوں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے نون لیگ میں پریشانی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو اس وقت مہنگائی چھوڑیے، مجھے تو 48 گھنٹے پہلے کی صورتحال، جب ایک سیلیبریشن جشن کا ماحول تھا، نگراں اسحاق ڈار آ جاتے، خاقان عباسی آ جاتے، گھر کے لوگ آ جاتے، خود اپنے چپراسی خانسامہ ادھر ادھر کے ملازم ہو جاتے، وہی کابینہ بن جائے گی، پھر ہم اسی طرح فیصلے کریں گے، پھر ویسی الیکشن ہوگی، یہ لے سکے گا یہ نہیں لے سکے گا، بل پاس کر دیے۔ ایک تو بل وہ لے آئے جو 100 سال پہلے انگریزوں نے پاس کیا تھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جس پہ میرے 2 نظر ربانی کے آنسو نکل آئے۔ میرے آج کل آنسو بہت جلدی سے نکلنے لگے، مجھے نہیں پتا کیوں، نثار قرور صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ابھی آج بھی کچھ اس طرح صورتحال تھی۔ تو آخری بات میں کہہ رہا تھا، اس پہ تو آپ کر ہی نہیں رہے کہ ان پولیٹیکل پارٹی نے ہاتھ پیر کاٹ کے تو دے دیے ان کے حوالے، اب ان کا بھی نہیں کرتا۔ تو 90 دن اصل چیز یہ ہے کہ چلیں آپ مجھے کوئکلی بتا دیں، الیکشن نہیں کرائیں گے تو کیا یہ تیار ہیں؟ نواز شریف آ رہے ہیں واپس، کہ 90 دن الیکشن نہیں ہوئے تو پھر یہ ایک جس طرح پی این اے بنی تھی، جس طرح ایم آر ڈی بنی تھی، وہ تو جواب دے دیا آنریبل سینیٹر صاحب کے ساتھ مل کر الیکشن لڑانے کے لیے تحریک چلائیں گے۔ مجاہد بھائی صحیح، مجاہد بھائی وہ تو جواب دے دیا آنریبل سینیٹر صاحب نے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈو یو سی نواز شریف کمنگ اور ایک قدم اور آگے میں نے بڑھایا، ایک قدم اور میں نے بڑھایا ہے۔ ایم آر ڈی مجھے یاد ہے کہ وہ ایئر مارشل اظہر خان جس نے کہا تھا کہ میں کوہالہ کے پل پر جو ہے بھٹو کو لٹکاؤں گا، اور مجھے وہ یہ بھی یاد ہے کہ جب 70 کلفٹن میں نے گیا تو بی بی اندر سے نکلی کہ اظہر خان وہاں آیا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب 70 کلفٹن آیا اور انہوں نے ایم آر ڈی بنائی۔ کل انہیں بیٹھنا پڑے گا الیکشن کی خاطر، وہ جو اڈیالہ میں لوگ قیادت بیٹھی ہے۔ چلیں بہت بہت شکریہ، معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔